المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المسلوبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سلام الله على آلائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. माशाअल्लाह तुल्लाब अजीज का ये मजमा और तुल्लाब कराम जो अपने एतबार से अय्याम फातिमिया की मजालिस में मुनामिक हैं, हम इनके लिए दुआ खैर करते हैं कि परवरदिगार इन अफराद को मज़ीद हौसला इनायत फरमा और इन्हें इनके मकासद आलिया में कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। परवरदिगार इस हौसले को दिन ब दिन तरक्की इनायत फरमा और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को आलिम अमल करार दे। ये आम तरीके से देखा ही जाता है कि तुल्लाब अज़ीज़ के दरमियान लोग मजलिसें पढ़ते हुए घबराते हैं, लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ। बच्चों के दरमियान पढ़ते हुए फख्र महसूस करता हूँ। तुल्लाब हैं, हमारे तुल्लाब अज़ीज़ हैं और आज हम इन्हें जो भी मारिफत देंगे, जो बात हम इन्हें बताएंगे, कल यही बच्चे हमारी तरह कि हमसे अच्छे बन के सफेदी जो उभरेंगे और उसके बाद अपने मिजाज के मुताबिक जैसा दीन चाह रहा है, जैसा इस्लाम चाह रहा है, उसके मुताबिक जो है तबलीग हक़ को अंजाम देंगे। लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि बच्चे पढ़ने लिखने के बाद कामयाबी कामरानी की राहों को तय करने के बाद इंशाअल्लाह मुबल्लिग इस्लाम बेहतरीन मुबल्लिग इस्लाम करार पाएंगे। गुजारिश है कोटा सामने वाले सवाल की मोहब्बत बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कुरान मजीद जैसी आपकी किताब जो क़यामत तक के लिए ज़िंदगी जावेद मुजज़ा है। दुनिया और आखिरत की चीज़ें इस कुरान मजीद में समो दी गई हैं। परवरदिगार आलम ने सारी कायनात के उलूम को इस कुरान में समेट कर अपनी कुदरत का मज़हर बनाया है। वो रब्बुल आलमीन जिसने हमें और आपको पैदा किया और उसके बाद फिर पैदा करने के बाद वो खुद दावत तनवीर दे रहा है। क्या हमारी बनाई हुई इस कायनात में कोई नक्श पा रहे हो? परवरदिगार से खुद पूछ रहा है, क्या हमारी बनाई हुई इस कायनात में कोई नक्श पा रहे हो? जाहिर सी बात है कि कायनात बनाई हुई परवरदिगार की हो, सजाई हुई परवरदिगार की हो, तो कमी का एहसास कहाँ से होगा? लिहाजा वो परवरदिगार जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसने जो है इस कायनात को सजाया भी है, इस कायनात को बनाया भी है और उसके बाद परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सारी चीज़ों को समेट कर रख दिया है और वो ऐलान कर रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद परवरदिगार आलम ये ऐलान कर रहा है कि वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल व कुत्तियत बिहिल अर्द व कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। ये वो कुरान है कि जिसके जरिए से पहाड़ चलाए जा सकते हैं। ये वो कुरान है जिसके जरिए से जमीन की मसाफत को तय किया जा सकता है और यही वो कुरान है जिसके जरिए से मुर्दे कलाम कर सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ों का अख्तियार अल्लाह के हाथों में है।
اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے عظمت قرآن بتاتے ہوئے یہ اعلان کیا، یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ماں شفا للناس، یہ قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے مکمل شفا ہے، یعنی اپنے وجود کے اعتبار سے مکمل قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے۔ اگر انسان اس سے شفا حاصل کرنا چاہے تو اس سے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ عام طریقے سے ہم لوگوں کے یہاں ایک عجیب چیز ہے کہ سورہ یاسین پڑھو، جب مردے کا جب مرنے والے کا آخری وقت ہوگا تو سورہ یاسین پڑھو، سورہ واقعہ تندرستی کے لیے جب انسان مجبور ہوتا ہے تندرستی کے لیے سورہ واقعہ پڑھتا ہے، سورہ رحمان مال و دولت کے لیے سورہ رحمان پڑھتا ہے، نعمتوں کی افزائش کے لیے سورہ رحمان پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ ہم نے اپنے اعتبار سے بنا کے رکھا ہے عزیزوں، اور ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ یہ سورہ پڑھو اس میں فائدہ، یہ سورہ پڑھو اس میں فائدہ، یہ سورہ پڑھو اس میں فائدہ۔ لیکن میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں کہ قرآن مجید کی ہر آیت ہمارے لیے معجزے کا کام کرتی ہے۔ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، آپ بھروسے کے ساتھ پڑھیں، آپ توکل کے ساتھ پڑھیں، جو بھی قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے ہر آیت اپنے وجود کے اعتبار سے شفا ہے، لہذا آپ اس کو اپنے اعتبار سے پڑھیے اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، گڑگڑائیے، لیکن آپ کی دعا مستجاب ہوگی۔ اس کے بعد پروردگار عالم آخر میں یہ اعلان کر رہا ہے قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کو مٹانا چاہے، قرآن کو ختم کرنا چاہے صفحہ ہستی سے تو خود تو مٹ سکتا ہے مگر کتاب خدا نہیں مٹ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزو، یہ قرآن مجید کہ جس کے بارے میں آپ نے اتنی آیتیں سن لی اور سماعت فرما لیا، یہ قرآن مجید ہے کیا؟ ایک جملہ کہوں، یہ پورا قرآن جو ہے نام ہے سیرت اہل بیت کا، یہ قرآن نام ہے کردار اہل بیت کا، سیرت اہل بیت کا، جو یہ کرتے گئے وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ لہذا آپ احساس کریں عزیزو، جملہ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کے فضائل جو آپ نے سنے، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا قرآن جس کی فضیلت آپ نے سنی، قرآن مجید کی متعدد آیتیں آپ نے سنی، یہ کیا ہے قرآن؟ قرآن نام ہے آل محمد کی حسین اداؤں کا، قرآن نام ہے کردار اہل بیت کا، جو یہ کرتے گئے وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس ثبوت ہے کہ جو یہ کرتے گئے وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ یہ میدان قبیل کی طرف چلے تب آیت آئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ میدان مباہلہ کی طرف چلے تب آیت آئی، کیا آیت آئی؟ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ میدان غدیر میں مولا بنائے گئے سب آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جب انہوں نے میدان جنگ میں جم کر لڑائی کی یا لڑے میدان میں پہنچنے کے بعد تب آیت آئی کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو ایسے لوگ ہیں جیسے سیتا پھیلائے ہوئی دیوار۔ جب ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا تب آیت آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اور جب انہوں نے حالت رکوع میں زکات دیا تب آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور جب یہی اہل بیت نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو مشیت کے سانچے میں ڈالا تب آیت آئی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور جب یہی آل محمد نے یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلایا تب آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
اور جب یہی آل محمد نے اپنے اعتبار سے عمل کیا یا آل محمد علیہ السلام جو ہے چادر کے سامنے آ گئے، تب آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ عمل کرتے گئے جو قرآن بنتا چلا گیا۔ آل محمد اس بات کے محتاج نہیں تھے جو ہم کہیں تو قرآن بنے، قرآن اس بات کا منتظر تھا کہ جو یہ عمل کر کے جائے ہم قصیدہ پڑھتے چلے جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور جو یہ عمل کرتے گئے وہی قرآن بنتا چلا گیا، لہذا دنیا پہچانے اور پروردگار عالم نے اسی قرآن میں چھوٹے رسول میں یہ اعلان کیا اپنے پیغمبر کو متوجہ کرتے ہوئے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ ماشاءاللہ ہمارے طلاب حدیث سب کو یاد ہے، لیکن تبرکاً ترجمہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر جیسی نعمت کو پانے کے بعد اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے رہیے۔ ان شانیہ کا هو الابتر۔ اے میرے نبی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن مقتون نسل ہے۔ جو آپ کو مقتون نسل کا دانہ دے رہے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم ان کی نسلوں کو منقطع کر دیں گے، اور ایسا ہم منقطع کریں گے کہ زمانہ اپنے اعتبار سے باقی رہے گا مگر ان کی نسلوں کا پتہ نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے عزیزو، اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو تانا دیا تھا، جن لوگوں نے پیغمبر کو ابتر کہا تھا، آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے۔ جب قدرت انتقام لینے پہ آتی ہے تو انداز یہی ہوتا ہے کہ نسلیں پتہ ہو جایا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ قدرت انتقام لینے پہ آتی ہے تو نسلیں لاپتہ ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں اگر کسی کو بھی ڈھونڈو، ابو لہب کی نسل کا مل جائے، ابو جہل کی نسل کا مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں عزیزو اگر کوئی مل بھی جائے تو اسے گوارا نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ میں ابو جہل کی نسل کا ہوں، اسے گوارا نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ میں ابو لہب کی نسل کا ہوں۔ کیوں؟ جانتے ہیں نا یہ بدنامی میں زمانہ ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید نے ان کی مذمت کیا ہے، لہذا انہیں منظور نہیں ہے کہ اپنے کو بتائیں کہ ہم جو ہیں وہ کس کی نسل سے ہیں، ابو لہب کی یا ابو جہل کی نسل سے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، پیغمبر کو تانے پہ تانا دیا جاتا رہا، پیغمبر کو ابتر کہا جاتا رہا، پیغمبر کو مقتول نسل کہا جاتا رہا، پیغمبر ایک لمحے کے لیے مایوس تو ہوئے مگر قدرت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا ہے۔ یہاں ایک دو کی بات نہیں ہے، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوثر سے مراد لوگوں نے اختلافات کیے ہیں، بہت اختلافات ہیں۔ کوثر سے مراد کسی نے کہا امت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد طالب قرآن ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد اصحاب ہیں، کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد یہ خود کوثر کا پانی ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد امت ہے، کسی نے کہا تعلیم قرآن ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ نسل کثیر ہے، کسی نے کہا خیر کثیر ہے۔ اتنا زیادہ اختلافات ہیں، لیکن عزیزو ہمارے اپنے اتفاق یہ بات طے ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء مفسرین نے کوثر سے مراد دیا ہے وہ نسل کثیر باقاعدہ مراد دیا ہے کہ یہاں پہ آیت کے سیاق و سباق سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ نسل کثیر مراد ہے کہ پیغمبر کو پروردگار عالم نے نعمت کی شکل میں جو دی ہے وہ نسل کثیر عطا کی ہے، اور ایسی نسل کثیر پروردگار نے اپنے نبی کو دیا کہ پروردگار اس نسل کثیر کو دینے کے بعد فخر کر رہا ہے، کائنات کا نبی پانے کے بعد فخر کر رہا ہے
چیز ایسی ہی ہونی چاہیے عزیزوں کہ دینے والا دے کے ناز کرے، پانے والا پا کے ناز کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مرتبہ آواز بنے سرکار مدیر محمد والے چیز ایسی ہونی چاہیے کہ دینے والا دے کے ناز کرے، پانے والا پا کے ناز کرے۔ پروردگار نے ایسی نسل دیا اپنے پیغمبر کو جس کے اوپر آیت تطہیر کا پہرا ہے، آیت تطہیر کا پہرا ہے، رزق کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا نے بڑی کوششیں کی لیکن پروردگار نے ضمانت دیا ہے میرے پیغمبر گھبرانے کے لوگ نہیں آئے، ہم نے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ بنایا ہے، آپ کے اہل بیت کو اتنا پاک و پاکیزہ بنایا ہے کہ جس کے اندر رزق کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا پروردگار نے اپنے نبی کو جو نسل عطا کی ہے وہ پاک و پاکیزہ نسل عطا کی ہے، اور زمانہ گزر گیا، اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد آج بھی نسل محمد کا ایک وارث غیبت کے پردے میں ہے۔ لہذا وہ وقت آئے گا کہ جب کائنات کا امام غیبت کے پردے کو ہٹا کے یہاں آئے گا اور آنے کے بعد اپنے چاہنے والوں سے یہی کہے گا کہ میرے چاہنے والوں تم نے ہمارے ظہور کے لیے دعا کیا، تم نے ہمیں پکارا، اب بتاؤ ہم آ گئے ہیں، کس چیز کی پرابلم ہے؟ لہذا امام کے ظہور کے لیے ضرور دعا ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے، ہمیں لمحہ کرنی چاہیے عزیزو۔ لہذا وارث پیغمبر غیبت کے پردے میں ہے۔ پروردگار نے اس نسل کی جو ضمانت لیا تھا، آج 1400 برس کا زمانہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود نسل پیغمبر کا ایک وارث غیبت کے پردے میں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اور افراد کی نسلیں جو ہیں خود ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن پیغمبر نے خود کہا ہے میری نسل جو چلی ہے وہ فاطمہ کے ذریعے میری نسل چلی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، عرب کے افراد جو ہیں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس کے اوپر معترض ہوتے ہیں اور کہتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتے بلکہ ہم لڑکوں کی اولاد کو اپنی اولاد مانتے ہیں۔ یہ عرب کا ایک مقولہ ہے، اور یہ ہمارے میں بھی تو چل رہا ہے نا، لڑکوں کی اولاد کو اپنی اولاد مانتے ہیں، لڑکی کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میری نسل چلی ہے وہ فاطمہ سے چلی ہے۔ آپ ذرا احساس کریں جملہ کو تو اس پیغمبر کے مقابلے میں عرب کے اس جھوٹے قانون کو پیش کیا جا رہا ہے جس کے لیے قدرت نے اپنے قانون کو بدل دیا، جس کے لیے قدرت نے اپنے قانون کو بدل دیا، اور اس کے بعد پیغمبر کی نسل کو شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے آگے بڑھایا، فاطمہ زہرا سے آگے بڑھایا۔ اب ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزو، یہ بات طے ہے کہ عام طریقے سے مجھے زہرا کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، عام طریقے سے ہمارے درمیان، آپ کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ عام طریقے سے عورتوں میں 3 قسم کا عیب پایا جاتا ہے، عورتوں میں 3 قسم کا عیب پایا، اللہ رے عظمت شہزادی فاطمہ زہرا، 3 قسم کا عیب پایا جا رہا ہے عورتوں میں۔ ایک یہ کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ کہی جاتی ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری چیز عورتیں ناقص العبادت بھی ہوتی ہیں۔ مہینے میں کچھ دنوں کے لیے عورتوں کے اوپر عبادت ثابت ہو جاتی ہے، لہذا کہا جاتا ہے کہ عورتیں ناقص العبادت بھی ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ کہ ناقص الوراثت بھی ہوتی ہے۔ اگر باپ کے مرنے کے بعد بیٹا موجود ہے، بیٹی اور بیٹا موجود ہے، تو نسل طبقہ اولا میں پہلی طرف جو منتقل ہوگی وہ بیٹے کی طرف منتقل ہوگی۔ اگر بیٹا نہیں ہے باپ کے مرنے کے بعد بیٹی ہے تو پوری میراث کی مالک بیٹی ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے عزیزو جملہ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا احساس کریں کہ جو یہ 3 چیزیں ہمارے درمیان پائی جا رہی ہیں، عورتوں میں عام طریقے سے 3 عیب پائے جا رہے ہیں، 3 نقص پائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ ناقص العقل ہوتی ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ ناقص العبادت بھی ہوتی ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ناقص الوراثت بھی ہوتی ہے۔ اب جملہ سنیے، شہزادی فاطمہ زہرا
تو پروردگار نے کتنا باعظمت بنایا ہے. میری شہزادی جو ہے وہ ناقص العقل نہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کامل العقل کا جز تھی. شہزادی ناقص العقل نہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کامل العقل کا جز تھی. اور شہزادی ناقص العبادت بھی نہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ رات میں حسن مشتبہ کی ولادت ہوتی ہے اور صبح صادق مصلی پہ نظر آ رہی ہے. رات میں حسن مشتبہ کی ولادت ہوتی ہے اور صبح صادق مصلی پہ نظر آ رہی ہے. لہذا ناقص العبادت بھی نہ تھی. بی بی ناقص الوراثت بھی نہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بھائی دیا تھا, زندگی میں اسے واپس لے لیا تاکہ یہ نفس بھی شہزادی زہرا میں نہ آنے پائے اور باپ کے مرنے کے بعد ڈائریکٹ اپنے باپ کی میراث کی مالک شہزادی فاطمہ زہرا قرار پائے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی لہذا شہزادی کی عظمت پہچانیے. یہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں بار بار اپنی امت کے سامنے واضح کیا. میری بیٹی کی عظمت کو پہچانیے, میری بیٹی کی کمالات کو پہچانیے. آج دنیا کا یہ انسان جو بے بہرا ہے, بے معرفت ہے, آج وہ اعتراض کرتا ہے. اعتراض اس بات کے اوپر کرتا ہے, ہم نہیں مانتے کہ شہزادی فاطمہ زہرا رسول اللہ کی طرح سے صاحب کمال تھی, رسول اللہ کی طرح سے علم غیب کی مالک تھی. یہ معترض اعتراض کرتا ہے. انہیں معرفت شہزادی زہرا نہیں ہے. اگر معرفت شہزادی زہرا ہوتی تو اس طریقے سے مسلمان اعتراض نہ کرتا. لیکن اس کا بھی ثبوت جو ہے جگہ جگہ پہ ملا ہے اور جگہ جگہ پہ دیا گیا ہے. عزیزو آپ دیکھیں آج یہ اعتراض ہو رہا ہے, کیا شہزادی فاطمہ زہرا علم غیب کی مالک تھی؟ بھیا اعتراض کرنے سے پہلے آپ پیغمبر کی حدیث سن لیجیے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. حدیثیں بہت ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک سیب ہے, اسے اگر آپ دو ٹکڑوں میں تقسیم کریں تو جو خاصیت پہلے ٹکڑے کی ہوگی وہی خاصیت دوسرے ٹکڑے کی بھی ہوگی. یہ والا میٹھا ہے تو یہ والا بھی میٹھا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ میٹھا ہو اور یہ کھٹا ہو, ترش ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا یہ کہنا مسلمانوں کا جو معترض ہیں, جو اعتراض کرتے ہیں کہ شہزادی کا علم غیب ہونا, عالم غیب ہونا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم نے کہا پڑھو پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی. جب پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو جو خصوصیت پیغمبر کی ہوگی وہی خصوصیت بی بی زہرا کی ہوگی. اگر رسول اسلام سخاوت کے تاجدار تو فاطمہ زہرا بھی سخاوت کی حامل. اگر پیغمبر اسلام علم غیب کے مالک تو شہزادی فاطمہ زہرا بھی علم غیب کی مالک. اگر رسول اسلام چاند کے دو ٹکڑے کرے تو فاطمہ زہرا بھی اپنی ڈوری میں ستارہ اٹھائے. اختیارات میں نہ وہاں کمی ہے نہ یہاں کمی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جو اختیار کائنات کے رسول کا تھا وہی اختیار بی بی زہرا کا ہے. یہاں کمالات میں کوئی کمی نہیں ہے. پیغمبر جن جن کمالات کے مالک تھے انہی کمالات کی مالک شہزادی فاطمہ زہرا بھی ہیں. علم غیب کے مالک پیغمبر ہیں تو شہزادی فاطمہ زہرا بھی علم غیب کی مالک ہیں. ایک جملہ میں ہمت کر کے آگے بڑھ کے جملہ میں آپ کے حوالے کرنا والی دو. اس شہزادی تو معصومہ ہیں, ان کے بارے میں شک کرنا کہ علم غیب کی مالک ہیں یا نہیں یہ تو کفر ہے. عزیزو میں تو ان کی بات نہیں کرتا ہوں, جس کی پرورش انہوں نے کر دیا وہ بھی علم غیب کے مالک ہے. جن کی پرورش خود انہوں نے کر دیا وہ بھی علم غیب کے مالک ہے. مثلا جناب حصہ آپ دیکھیں کمالات کے اعتبار سے دیکھیں کہ
کیا پروردگار عالم نے کمالات دیے اور کس شان سے تربیت بی بی زہرا کی، بی بی زہرا نے جناب فضہ کی ہے۔ ہم اور آپ مسلمان اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور وہ بی بی زہرا کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ انہیں علم غیب تھا یا نہیں تھا، مگر تاریخوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کنیز زہرا کو علم غیب ہے تو پھر شہزادی فاطمہ زہرا کو پتہ چلا والا علم غیب ہوگا۔ اب ممکن ہے کوئی دلیل مانگے؟ جی ہاں، صفحہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں دیکھتے ہیں شہزادی کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، پیغمبر اپنی زندگی میں بار بار بتا کے چلے گئے، مگر مسلمان ہے ادھر سے سنتا ہے ادھر سے اپنی بات کو نکال دیتا ہے، کانوں سے نکال دیتا ہے۔ پیغمبر تو بار بار یہ کہہ کے چلے گئے۔ عصمت زہرا بیان کیا، جب تک باحیات رہے اللہ کے نبی عصمت شہزادی فاطمہ زہرا بیان کرتے رہے۔ تاریخ کا فکرہ یہ ہے عزیزوں کہ بعد پیغمبر کچھ مسلمان باقاعدہ آپس میں پلاننگ کر کے چلے اور یہ سوچ کے چلے کہ چلتے ہیں معلوم کرتے ہیں شہزادی کے بعد پیغمبر کی طرح سے علم غیب ہے کہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ پلاننگ کر کے چلے۔ اچھا، جب چلے وہاں سے تو راستے میں جو کنکریاں پڑی تھی ان کنکریوں کو بھی انہوں نے اٹھا لیا، کہا اس کے ذریعے سے امتحان ہوگا۔ کنکریوں کو چھپا لیا گیا اور چھپانے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ در زہرا میں پہنچے تب قربان کیا تو بی بی زہرا سے پہلے جناب فضہ دروازے پہ آئی اور دروازے کو کھولا، بتاؤ خیریت تو کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہاں آئے ہیں؟ بنت رسول سے ملاقات کرنے کے لیے، بنت رسول سے بات کرنے کے لیے، بنت رسول سے کچھ پوچھنے کے لیے آنا ہے۔ شہزادی فضہ نے فوراً انکار کر دیا، کہا تم جیسوں سے میری شہزادی نہ ملاقات کریں گی نہ بات کریں گی۔ کہا کچھ پوچھنے آئے ہیں، آج بی بی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کہا اگر پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھ لو، اگر ہمارے پاس وہ علم نہ ہوگا تو ہم شہزادی سے پوچھ کے وہ علم تمہیں ہمارے حوالے کر دیں گے، لہذا ہم سے پوچھو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ سے کام نہیں ہے، بی بی زہرا سے کام ہے، بنت رسول سے کام ہے۔ انہوں نے کہا ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، آپ سے ملاقات وہ نہیں کرے گی۔ جب بات آگے بڑھی تو یہ کہتے کہ پھر ہم چلے جائیں گے۔ شہزادی فضہ نے کہا چلے جاؤ، کوئی دقت کی بات نہیں، چلے جاؤ، ہم نہیں پوچھیں گے، نہ پوچھو، تمہیں جو پوچھنا وہ ہم سے پوچھو۔ لہذا ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، کہا چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اب اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ جب یہ جانے لگے تو فضہ نے مسکرا کے کہا جو کنکریوں کو چھپا کے لائے ہو وہ ہمارے حوالے کر دو، جو کنکریوں کو چھپا کے لائے ہو وہ ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے وہاں فرمایا عزیزوں یہ آئے تو بی بی زہرا کا امتحان لینے کے لیے کہ بی بی زہرا سے پوچھیں گے ان کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں علم غیب ہے۔ یہ کنکریوں کو چھپا کے لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد جب بی بی فضہ نے یہ کہا جو کنکریاں چھپا کے لے کے آئے ہو وہ ہمارے حوالے کر دو، تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کہا ابھی تو ہم یہی سوچ کے آئے تھے کہ بنت رسول کے پاس علم غیب ہے یا نہیں علم غیب ہے، یہاں تو بی بی زہرا کی کنیز کے پاس علم غیب ہے۔ اور اس کے بعد بی بی زہرا کی کنیز نے کہا لاؤ کنکریاں ہمارے حوالے کرو، مجبور ہو کے کنکریاں حوالے کی گئی۔ اور جب کنکریاں حوالے کی گئی تو پھر تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ جیسے ہی دست فضہ پہ کنکریاں آئیں تسبیح الہی کرنے لگی، جیسے ہی وہ کنکریاں دست فضہ پہ آئیں وہ تسبیح الہی کرنے لگی۔ اب سارے افراد دیکھ کے حیران و پریشان، کہا ابھی کیا دیکھا تم نے، تم یہی دیکھ کے حیران و پریشان ہو گئے۔ اب دوسرا کمال میرا دیکھو، شہزادی نے سب کے سامنے ان کنکریوں کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ زمین پہ پہنچتے کنکریاں ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے غور فرمایا عجب نہیں کہ شہزادی فضہ نے کہا ہو تم میری شہزادی کا امتحان لینے کے لیے آئے ہو، پہلے اس کی کنیز کا امتحان لو، جب علم کی اس منزل میں وہ فائد ہے تو میری شہزادی
منزل میں فائز ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ان کا امتحان لینے آ رہے ہیں، اور پیغمبر نے بار بار یہ کہا میری شہزادی کی عظمت پہچانو، میری بیٹی کی عظمت پہچانو۔ روایت کی فکر یہ ہے کہ جب بھی مجلس پیغمبر میں بی بی زہرا تشریف لاتی تھی، کبھی روایت کی فکر ہیں، حدیث پیغمبر ہے عزیزو کہ پیغمبر خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بی بی زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، پھر اپنے مقام پہ بٹھاتے تھے۔ دنیا والوں کو بتانا مقصود تھا، دنیا والوں پہچانو، اگر کوئی جانشین پیغمبر بن سکتا ہے اور میرے بعد قائم مقام رسالت کوئی ہے تو میری بیٹی زہرا ہے۔ پہچانو اس کی عظمت کو، پہچانو اس کے رتبے کو، پہچانو۔ اپنے مقام پہ بٹھا کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے میری بیٹی کی عظمت کو پہچانو۔ شاید اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو بہجت قلبی، فاطمہ میرے دل کا سرور ہے، فاطمہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، اسے پہچانو۔ اور اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعت منی من عاداہا فقد عادانی، یہ بھی فکرہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ حدیث کا یہ ہے فاطمہ تو بدعت منی من عذبہا فقد عذبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی، جس نے اسے قدرناک کیا اس نے مجھے قدرناک کیا، اور جس نے مجھے قدرناک کیا اس نے اللہ کو قدرناک کیا، اور اللہ کو قدرناک کرنے والا کیا ہے؟ لعنتی ہے، جہنمی ہے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ میں آپ کو مل جائے گا کن کن لوگوں نے شہزادی فاطمہ زہرا کو قدرناک کیا ہے، کن کن لوگوں نے شہزادی فاطمہ زہرا کو ناراض کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اچھا دونوں کتابوں میں دونوں کیا موجود ہے، خود ان کے یہاں بھی موجود ہے، خود ہمارے یہاں بھی موجود ہے، لیکن کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آج اہل سنت کے علماء کرام باقاعدہ اس کے اوپر بول رہے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادی کا گھر جلانے والے افراد وہی تھے کہ جن کا تاریخ میں نام موجود ہے۔ آج باقاعدہ اظہار کیا جا رہا ہے، تو ایک زمانے کے بعد صحیح، ایک زمانے کے بعد صحیح، مگر یہ بات طے ہے نا کہ حق بات کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد، حق بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ آج خود انہی کا مورخ، انہی کا عالم، انہی کا مولوی، انہی کا خطیب باقاعدہ بول رہا ہے کہ جن لوگوں نے در زہرا پہ آگ اور لکڑی جمع کی، جنہوں نے بی بی زہرا کے دروازے میں آگ لگائی، جنہوں نے بی بی زہرا کو تازیانہ مارا، وہ کون سے افراد تھے؟ وہ تاریخ میں موجود، وہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں موجود ہے، اسے پڑھو، اسے دیکھو۔ اب پوچھا یہ گیا 2006 میں پاکستان گیا ہوا تھا، آپ دیکھیں کہ 2006 میں پاکستان میں گیا ہوا تھا، کراچی میں تھا، مولانا اسحاق صاحب اللہ قاسمی جو ہیں، ان کے مجمع کے درمیان کچھ شیعہ لڑکے جو ہیں وہ گئے ہو جانے کے بعد ان سے خود سوال کیا، لوگ سمجھ نہیں پائے کہ شیعہ بن گیا ہے، شیعہ ہیں یہ سمجھ نہیں پائے، اہل سنت سب سے گئے تھے، اور اس کے بعد ان سے سوال کیا اور ورقہ لکھ کے دیا، آگا اس بات کی وضاحت پورے بھرے مجمع میں آپ کر دیجئے کہ بی بی زہرا کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لانے والے کون لوگ تھے، آگ اور لکڑی کے ساتھ دروازے کو جلانے والے کون لوگ تھے، کن کے ذریعے سے جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی، کن لوگوں نے بی بی زہرا کو تازیانے مارے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنی بات تو کر دیا، اور اس کے بعد جب مولانا کو ورقہ ملا ہے تو انہوں نے باقاعدہ ویسے ہی اعلان کیا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ افراد جو شیعہ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد جملہ کہا، مولانا نے کہا کہ بھائی تاریخ میں موجود ہے، خود ہمارے یہاں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، اب کیا کرو گے اب لکھا ہوا ہے تو؟ انہوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ،
اور دوسری کتابوں کا حوالہ دیا. ان کا ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے. جب لکھا ہوا ہے تو جن افراد نے بی بی زہرا کو اذیت دی اور تازیانے مارے، کیا وہ دعائے رسول اللہ کے مستحق ہوں گے یا بددعائے رسول اللہ کے مستحق ہوں گے؟ اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بحث کی جاتی دو، لیکن دنیا والوں کو ان افراد کو پتہ نہیں چل پایا. ایک اور سلوا کو دی محمد والے بابا نے بلے سلوا کو دی محمد والے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے افراد سوالات کرتے ہیں، جوابات ملتے ہیں. خود ان کے یہاں بھی موجود ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے. کتنی بحث کرے گا مسلمان؟ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسلمان ٹوٹ کے شیعہ ہو رہے ہیں. پاکستان میں عجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں. بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہ شیعہ ہو رہے ہیں. انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ مولوی حضرات نے ہم نے چھپایا تھا. بھئی آج کے ہمارے یہاں دیکھیے یہی بات تو ہو رہی ہے نا. اگر کوئی مسئلہ کسی اہل سنت کے حوالے آپ کر دیجئے اور کہیے جا کے پوچھ کے آؤ کہ بی بی زہرا کے اوپر دروازہ کس نے گرایا تھا، آگ کس نے لگائی تھی دروازے پہ، کوڑا کس نے مارا تھا، تاجانہ کس نے مارا تھا، تو جب وہ اپنے عالم سے پوچھنے جاتے ہیں تو بس ایک سیدھا سوال، کیا کسی شیعہ سے ملاقات ہو گئی، کیا کسی شیعہ نے مجھے بتا دیا، یہ کہہ کے انہیں ڈال دیا تھا، بجائے یہ کہ اس کا جواب دیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کسی شیعہ سے ملاقات ہو گئی؟ بات جو سمجھدار افراد اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں اس کا جواب دیجئے، ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. آگ لگانے والا کون ہے؟ دروازہ گرانے والا کون ہے؟ تازیانہ مارنے والا کون ہے؟ بی بی کو بدنام کرنے والا کون ہے؟ بی بی کا بال فطر قسم کرنے والا کون ہے؟ تحریری دستاویز کو انکار کرنے والا کون ہے؟ اس دستاویز کو جس کو رسول اللہ نے تحریر کیا تھا اس کو پھاڑنے والا کون ہے؟ عالم یہ ہے کہ جب مسلمان سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اور جب ان کی کتابوں سے حوالے دیجیے تب جا کے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور کہتا کہ تعجب کی بات ہے کہ ہمارے علماء نے ہمیں ان سب چیزوں کو بتایا نہیں، ان باتوں کو چھپا کے رکھا. آپ ذرا سوچیں، شہزادی جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، علم غیب کی مالک ہیں، جزو میں پیغمبر ہیں، عالم یہ ہے کہ ان کے حق کو غصب کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد شہزادی جب سر دربار آ کے اپنے مقدمات کو پیش کرتی ہے تو اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک جھوٹی کہی ہوئی حدیث پیش کی جاتی ہے. نانو معاشر الانبیاء، یہ جھوٹی حدیث پیش کی جاتی ہے. جب شہزادی نے پوچھا تو کہا یہ گروہ انبیاء انبیاء کا یہ حدیث پیغمبر کی، ہم گروہ انبیاء نہ میراث دیتے ہیں نہ میراث لیتے ہیں، یعنی نہ میراث چھوڑتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں. پیغمبر کی بیٹی نے سر دربار بھرا ہوا مجمع ہے اس بوڑھے کو للکارا، اور للکارنے کے بعد جملہ کہا، کمال کی بات ہے کہ میرے بابا تم سے تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے. تمہیں معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. تم سے میرے بابا بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اور اس کے بعد بی بی نے کیا کیا؟ قرآن سے دلیل پیش کیا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. تعجب کی بات ہے، بی بی نے جب قرآن مجید کی آیت پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء نہ میراث دیتے ہیں نہ لیتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں اور نہ کسی کو دیتے ہیں. تو کہا یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جناب سلیمان اپنے بابا کی میراث یعنی جناب داؤد کی میراث کے مالک بنے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کے بارے میں تمہارے کیا نظریہ؟ خاموش ہو گیا. جناب یحییٰ جناب زکریا والا معاملہ سامنے آیا، اس کو بھی پیش کیا، وہاں پہ خاموش. اور اس کے بعد بی بی نے جملہ کہا، سر دربار جملہ کہا. کیا کہا؟ یہ بتا کہ اگر تیرا انتقال ہو جائے، تو دنیا سے چلا جائے، تیرے مرنے کے بعد تیری میراث کا مالک کون بنے گا؟ فوراً کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری میراث کا مالک میرا بیٹا بنے گا.
میری اولاد بنے گی. شہزادی نے سر دربار للکارا. ارے جملہ کہا کمال کی بات ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا تیری میراث کا مالک بن جائے اور میں اپنے بابا کے مرنے کے بعد ان کی میراث کی مالک نہ بنوں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو پتہ یہ چلا جب قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے تو قرآن کی آیت کے مقابلے میں یہ چھوٹی حدیث پیش کر رہا ہے. اور جب حدیث پیش کی جا رہی ہے تو پھر قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے. آپ ذرا سوچو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد تھے ان کا ایمان نہ قرآن کی آیتوں پہ تھا نہ حدیث پیغمبر پہ تھا. ایسے افراد تھے جن کا ایمان نہ قرآن کی آیتوں پہ تھا نہ حدیث پیغمبر پہ تھا. لہذا سر دربار بنت رسول نے ذلیل و رسوا کیا اور اس کے بعد دربار سے چل کے یہاں تک آئی. ارے جملہ کہا تھا میں تو جا رہی ہوں, لیکن یہ خیال رہے کہ میں جب اپنے بابا کے پاس جاؤں گی, پیشے پروردگار جاؤں گی, تو تمہاری شکایت کروں گی, تم لوگوں کی شکایت کروں گی. یہ تحقیق کا فکر ہے عزیزوں. اور تاریخ نے لکھا بھی کہ یہ افراد جب انہوں نے دیکھا کہ بنت رسول ہم سے ناراض ہو گئی تو تاریخ بتاتی کہ یہ افراد معافی مانگنے کے لیے آئے, مولا علی کے گھر میں تشریف لائے معافی مانگنے کے لیے. بی بی زہرا نے کہا عجیب و غریب جملہ ہے, ابو الحسن اگر یہ لوگ آئے ہیں تو آپ کا گھر ہے, آپ اجازت دیں یا اجازت نہ دیں, مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب اس کے بعد انہوں نے زبردستی کیا بی بی سے, انہوں نے زبردستی کیا مولا علی سے کہ ہمیں بات کرنا ہے, کسی بھی صورت میں بات کرنا, انہیں راضی کرنا ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے راضی کر لو, اگر راضی ہو جائیں تو. اب یہ تاریخ اٹھائیے, تاریخ میں موجود ہے یہ بات. یہ افراد داخلے بیت الشرف ہوئے, انہوں نے بی بی کو سلام کیا, لیکن تاریخ نے لکھا کہ بی بی نے جواب سلام نہیں دیا. انہوں نے سلام کیا اور بی بی نے جواب سلام نہیں دیا. احکام مصطفیٰ میں, شریعت اسلام میں مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. شریعت مصطفیٰ میں مسلمان کے سلام کا جواب مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب دے. اور بی بی نے جواب نہ دے کے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ میری نگاہ میں یہ مسلمان بھی نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بی بی نے اس بات کی وضاحت کیا, دنیا والوں کو بتا دیا کہ میری نگاہ میں یہ افراد مسلمان بھی نہیں ہیں, لہذا جواب سلام تک نہیں دیا. آپ ذرا سوچیں, وہی بی بی دنیا سے جا رہی ہے تو عالم یہ ہے, یعنی اتنا ستایا گیا کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا, اور جب وصیت کی ہے تو سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ ابو الحسن میری شہادت کے بعد جن لوگوں نے ستایا ہے انہیں میرے جنازے میں آنے مت دینا. سب سے پہلی وصیت یہ ہے. آپ دیکھیے کتابوں کو اٹھا کے, جن لوگوں نے ستایا ہے مجھے انہیں میرے جنازے میں آنے مت دیجیے گا. اور جو وصیتیں ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے, لیکن بہرحال یہ بات طے ہے عزیزو کہ بعد پیغمبر بنت رسول کو اتنا ستایا گیا کہ رسول کی بیٹی نے مرثیہ پڑھا, صبت علیہ مصائب اللو والنہار, صبت علی الیام سرنا لیالیا. مشہور مرثیہ ہے بیٹی کا. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو آج کی رات بی بی زہرا کی مجلس میں شرکت کر کے یہاں آئے, شرکت کرنے کے لیے یہاں آئے اور شریک ہیں مجلس میں. خوش نصیب ہیں وہ افراد. عزیزو دل و جان سے اس ذکر کو منائیے, اس ذکر کو برپا کیجئے. کل وہ زمانہ تھا جب افراد علی اور زہرا کے دشمن تھے اور حالات اتنے خراب تھے کہ بی بی زہرا کی قبر کے نشان کو بھی چھپا دیا گیا. سوچیں وہ بھی زمانہ تھا. آج ہر چیز آزاد ہے. علماء و مراجع بڑی تاکید کر رہے ہیں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ اللہ مقاموں کہہ رہے ہیں
کہ اگر تمہیں دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو جنت البقیع کی زیارت کر لو، جنت البقیع کی زیارت کر لو تو بھی جنت کی زیارت مل جائے گی۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے بی بی زہرا کا غم مناؤ، اور ان ایام میں اگر کالے کپڑے پہن رہے ہو اور کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے یہ کالے کپڑے کیوں پہنے ہو، کس کا شوق منا رہے ہو، تو اس سے یہ نہ کہو فاطمہ زہرا کا شوق منا رہے ہیں، اس سے یہ کہو کہ نبی کی بیٹی کا شوق منا رہے ہیں۔ اس میں بھی ایک مصلحت ہے، اس میں بھی ایک مصلحت ہے۔ مرجع وقت بول رہا ہے نا، فقیہ اہل بیت بول رہا ہے، فقیہ آل محمد بول رہا ہے، اس سے یہ نہ کہو کہ ہم فاطمہ الزہرا کا غم منا رہے ہیں، اس سے یہ کہو کہ رسول کی بیٹی کا غم منا رہے ہیں، رسول کی شہادت کے بیٹی کی شہادت کے ایام ہے ہم اسے منا رہے ہیں، اس لیے کہ جب اس کے ذہنوں کو ہلوڑا جائے گا رسول کی بیٹی کا غم منا رہے ہو، عاشور کی طرح سے منا رہے ہو، تو سوال ذہنوں میں اٹھیں گے۔ وہ سوال یہ ہوگا کہ اچھا انہیں بھی شہید کیا گیا، جب انہیں شہید کیا گیا تو کس کی وجہ سے انہیں شہادت ملی، کس نے دروازہ گرایا، پہلو پہ دروازہ کس نے گرایا، کس نے تادیانہ مارا، یہ سوالات اور آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد مسلمان خود بیدار ہو جائے گا، اس کے بعد حق کا متلاشی ہوگا، اسے حق ملے گا، جب اسے حق مل جائے گا تو خود آپ کی صفوں میں آ جائے گا۔ عزیزو، اسی لیے شاید مرجع عالی قدر نے جملہ کہا کہ یہ نہ کہو بی بی زہرا کا غم منا رہے ہیں، یہ کہو کہ ہم بنت رسول کا غم منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ بی بی زہرا کو مارا کس نے تھا، بی بی زہرا کو ستایا کس نے تھا۔ ہاں عزیزو، آپ ذرا احساس کریں کہ دنیا کا آج ہر انسان یہ سوچتا ہے میرے باپ کی شہادت کے بعد، میرے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد، دفنانے کے بعد لوگ آگے، یہ ایک رسم بن چکی ہے، لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد ورثہ کو پرسہ دیتے ہیں، آپ کو آپ کے باپ کا پرسہ دیتے ہیں۔ کیا شہزادی فاطمہ زہرا اس بات کی منتظر نہیں تھی؟ اس بات کی منتظر تھی کہ ہاں مدینے کے افراد آئیں گے تو یہ کہیں کہ فاطمہ آپ کو آپ کے باپ کا پرسہ دے رہے ہیں، مدینے کی عورتیں آئیں گی تو یہ کہیں گی بی بی ہم آپ کو آپ کے باپ کا پرسہ دے رہے ہیں۔ بس یہ ربط مسائل عزیزو، 3 دن ایام فاطمیہ تو 13 سے منائے جا رہے ہیں، 13 سے لے کے 3 دن مسلسل منائے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا احساس کرو عزیزو، بی بی زہرا کے مسائل کئی روح سے ہیں، اور بی بی زہرا کے مسائل بہت ہیں۔ اگر انسان مطالعہ کرے علامہ مجلسی کتاب کا جلد نمبر 63 جلد نمبر 45 مطالعہ کرے، اس کو ایک سے ایک مسائل مل جائیں گے۔ شہزادی زہرا کے مسائل بہت ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی جسے ستایا گیا تو اس نے مرثیہ پڑھا، سبت الایام سرنا لیالیا، سبت علیہ مصائب اللیل والنہار، سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ سے بہت مسائل پڑے، اللہ اکبر، یہ رونے کی رات ہے عزیزو، 3 دن رونے کی رات ہے، ایسا رو۔ اور دیکھیے ہر مجلس میں آپ جاتے ہیں، ائمہ کی مجلسوں میں آپ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد بی بی زہرا کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج بی بی زہرا کی مجلس ہے، آج کس کو پرسہ پیش کرنا ہے؟ بی بی زہرا کی مجلس میں آج بی بی زہرا کے لال کوٹ کا پرسہ دینا ہے۔ ساکن غیبت کفرا، میرا اور آپ کا آخری امام جو غیبت کے پردے میں ہے وہ بھی گریہ کر رہا ہے نا۔ جب وہ جنت البقیع میں جاتا ہوگا تو دیکھنے کے بعد زار و قطار گریہ کرتا ہوگا، اے میری جدہ آپ کی قبر پہ اندھیرا ہے۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مزارات میں چلے جائیے، چاروں طرف روشنی ہے، چاروں طرف اجالے ہیں، لیکن آج جنت البقیع اجڑی ہوئی ہے، جنت البقیع اجڑی ہوئی ہے۔ میرا کائنات کا امام جنت البقیع میں جا کے اپنی جدہ کے مزار پہ بیٹھ گریہ کرتا ہوگا،
لہذا یہ 3 شبوں میں اپنے امام کو پرسا دینا. مولا آپ کی جدہ کی شہادت کا پرسا ہم دے رہے ہیں جس کے پہلو کو شکستہ کر دیا گیا, جس کو تازیانہ مارا گیا, جس کا بازو سیاہ ہو گیا, کالے تعویذ کی طرح سے سیاہ ہو گیا تھا. اللہ اکبر. یہی وہ مصائب تھے. بی بی زہرا کہتی ہیں 3 چیزوں کے مصائب نے میری کمر توڑ دی. سب سے پہلی بات یہ ہے, جب میں دربار میں گئی تو دربار میں پہنچنے کے بعد عالم یہ تھا کہ بھرا ہوا دربار تھا. جب میں کبھی مسجد میں جاتی تھی میرے بابا میری تعلیم کرتے تھے. جب میں دربار میں گئی اپنے بابا کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ تو کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. آپ ذرا سوچو کیا مصیبت تھی بی بی زہرا کے اوپر. مجھ سے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ میرے ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا تھا. تیسری بات یہ تھی کہ میری گواہی کو رد کیا گیا, میرے مطالبے کو رد کر دیا گیا, حسنین کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا, میرے شوہر کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا, ام ایمن کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا. جب میں چلنے لگی وہاں سے نا تو کسی نے یہ بھی نہیں کہا اے بنت رسول بیٹھ جاؤ, ہم آپ کی طرف سے مقدمہ دیتے ہیں. آپ ذرا سوچیں کتنا بے احترامی کی گئی بی بی زہرا کی. آج اسی بی بی کی شہادت کے ایام شروع ہو چکے ہیں. ائمہ کو پرسا دینا ہے, خاص طریقے سے اپنے کائنات کے امام کو پرسا دینا ہے. یہی وہ صدمات تھے کہ جن کی وجہ سے 18 برس میں عورتوں کے پھولنے پھلنے کا زمانہ ہوتا ہے نا. 18 برس میں رسول کی بیٹی عصا لے کے چل رہی ہے, رسول کی بیٹی عصا لے کے چل رہی ہے. اور تاریخ نے لکھا عزیزو کہ یہ افراد جب آئے ہیں دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کے آئے ہیں. بی بی زہرا نے اتنا پوچھا کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے؟ اس میں رسول کی چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں. تو جواب ملتا ہے, آپ تاریخ اسلام اٹھائیے دیکھیے, چاہے وہ مولانا شبلی نعمانی کی ہو, چاہے وہ سرائے کا محرقہ ہو, چاہے جناب المحدہ ہو, اور چاہے وہ صحیح بخاری ہو, چاہے وہ مشکات شریف جلد نمبر 2 ہو, سب میں موجود ہے. جواب ملا ہم آگ لگا دیں گے. کہا اس میں رسول کی چھوٹی چھوٹی امانتیں, کہا کچھ بھی ہو علی کو باہر نکالو, علی کو باہر نکالو. یہاں تک کہ شہزادی نے ولایت کا دفاع کیا اور کہا علی میرے ہوتے ہوئے باہر نہیں نکلیں گے. اس کے بعد دروازے میں آگ لگا دی گئی. دروازہ جلنے لگا. جب دروازہ چلنے لگا تو جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا دیا گیا. اللہ اکبر. جب دروازہ گرایا گیا ہے نا تو اب ایک روایت ہے, یہ 5ویں امام سے روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا تو دروازے کی کیلیں شکم میں در آئی. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں, یہ 5ویں امام کی حدیث ہے عزیزو, بحر الانوار میں 5ویں امام کی حدیث ہے. اور اس کو آیت اللہ رضوان کمپانی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ کیل والی روایت لکھا ہے. آپ جانتے ہیں جب بی بی زمین پہ آ گئی, دروازہ اوپر گیا تو دشمن اسی دروازے سے چل کے علی کے پاس پہنچا اور وہ کیلیں بی بی کے جسم میں در آئی. عبداللہ کمپانی نے بھی پورا مرثیے کے طور پہ لکھا ہے. جب کیلیں در آئیں تو کوئی پوچھے شہزادی فاطمہ زہرا سے, اور ایسے حالات میں بی بی نے فضہ کو پکارا, یا فضہ خذینی, اے فضہ میری مدد کو جلدی آؤ, میرا محسن مارا گیا, میرا محسن مارا گیا. اللہ اکبر. یہی وہ صدمات تھے جن کو رسول کی بیٹی برداشت نہیں کر پائی. اور اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ رسول کی بیٹی نے علی مرتضیٰ سے وصیت کرنا شروع کیا. علی جنہوں نے مجھے ستایا ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, انہیں میرے جنازے میں آنے مت دیجیے گا. یا علی مجھے غسل و کفن آپ دیجیے گا اور رات میں دیجیے, غسلنی فی اللیل حنتنی فی اللیل. اور اے ابو الحسن رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا, رات میں کفن پہنائیے گا,
میرا حدود کیجیے گا، اور اس کے بعد رات کی تاریکی میرا جنازہ اٹھائیے گا، جن لوگوں نے ستایا ہے انہیں میرے جنازے میں آنے مت دیجیے گا۔ تاریخ کا فکرہ یہ ہے عزیزو کہ مولا نے اس کا باقاعدہ خیال رکھا۔ ہاں عزادارو، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، دروازے گرنے کے بعد تاریخ میں لکھا ہے، ایک راوی ہے جس کا نام ابو سلمہ ہے، ابو سلمہ راوی ہے، اس کی بیوی کا نام ابو رافع ہے، اس کی بیوی کا نام سلمہ ہے۔ اس کی بیوی جو ہے، بیوی کی شہزادی کی نگہبانی کے لیے گھر میں تھی، وہ کہتی ہے، سلمہ کہتی ہے کہ 40 دن تک رسول کی بیٹی بستر چھوڑ کے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پسلیوں میں بڑا درد ہو رہا تھا، جو بیوی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، 40 دن تک مسلسل بیوی بستر سے اٹھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عالم یہ تھا، سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس دن بیوی کی شہادت واقع ہونے والی تھی، میں نے دیکھا کہ بیوی کو ایک لمحہ سکون نہیں ہے، بیوی کو ایک لمحہ سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سکون نہیں ہے۔ سلمہ کہتی ہے کہ میں گھبرا کے دوڑ کے ابوالحسن کے پاس گئی، چاہ رہی تھی کہ مسجد میں جا کے ابوالحسن کو بتا دوں کہ آج بی بی زہرا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، لگتا ہے کہ آج بنت رسول دنیا سے چلی جائیں گی۔ لہذا وہ چلی گھر کے باہر، مسجد پہنچنے سے پہلے دیکھا علی خود چلے آ رہے ہیں، علی سے ملاقات ہوئی، راستے میں کہا مولا لگتا ہے بنت رسول کا وقت آخر ہے، اب رسول کی بیٹی نہیں بچے گی۔ مولا گھر میں تشریف لائے، سرانے بیٹھ گئے، دو زانو ہو کے امام بیٹھے، اپنے زانو پہ زہرا کے سر کو رکھا، اور سر کو رکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا زہرا آنکھیں کھول دو، زہرا آنکھیں کھولو، علی آیا ہے، اے بنت رسول علی آیا ہے۔ اس کے بعد جب آنکھیں کھولی تو جملہ کہا آپ آ گئے، آپ آ گئے، اور پھر سوال کیا کیا میں نے اتنی مدت تک آپ کے ساتھ زندگی گزاری، کیا کوئی بات میں نے آپ کی شان کے خلاف کہی ہے؟ کہا نہیں سہیلا، آپ نے کوئی سی بات نہیں کہی ہے۔ اس کے بعد ساری باتیں کرتے کرتے وصیتیں کرنا شروع کر دیا۔ ان وصیتوں میں یہی وصیت ہے کہ رات میں غسل دیجیے گا، رات میں کفن پہنائیے گا، اور میرا جنازہ رات میں اٹھائیے گا، اور اس کے بعد میرے کربلا حسین کا خیال رکھیے گا۔ اے ابوالحسن، میرے لال کو رات میں کئی دفعہ اٹھ کے پیاس لگتی ہے، کئی بار اٹھتا ہے پانی مانگتا ہے، اے ابوالحسن میرے حسین کا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ وصیت پوری ہو گئی، اور بنت رسول نے حسن و حسین کو نانا کے مزار پہ بھیج دیا، جاؤ ماں کی صحت سلامتی کے لیے دعا کرو۔ جیسے ہی حسن و حسین آئے اور آنے کے بعد نانا کے مزار پہ پہنچے، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو جانتے ہیں کسی نے آواز غیبی آئی، یتیمان فاطمہ تم پر ہمارا سلام۔ حسن نے حسین کو دیکھا، حسین نے حسن کو دیکھا، یہ کون ہے جو ہمیں یتیمان فاطمہ کہہ رہا؟ اماں نے ہمیں بھیجا ہے، اماں نے بھیجا ہے، یتیمان فاطمہ کون کہہ رہا؟ دوسری مرتبہ یہ آواز آئی، حسن حسین پریشان ہو گئے۔ جب تیسری مرتبہ یہ آواز آئی نا، یتیمان فاطمہ تم پر ہمارا سلام ہو، ایک مرتبہ حسن اور حسین طلب گئے، نانا کے مزار کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ نانا کی قبر ہل رہی ہے، دونوں دوڑے ہوئے نانا کی قبر پہ آیا، نانا اماں کی خیریت تو ہے نا؟ ایک مرتبہ آواز آئی، بچوں گھر جاؤ، گھر جاؤ۔ جیسے ہی دوڑے ہوئے گھر آئے، اور اس کے بعد اسماء نے پوچھا اماں کہاں ہے؟ اسماء نے جو کہا وہ آپ کو معلوم ہے۔ آخر میں بچوں نے یہی کہا، اسماء اماں کہاں ہے؟ اسماء نے آنسو پوچھے، طرف پہ کہا بچوں ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ حسن و حسین دوڑے ہوئے حجرے میں آئے، ماں کے اوپر گریہ کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے امامے کو اتار دیا، ایک جملہ کہا ماں ہم یتیم ہو گئے، اماں ہم یتیم ہو گئے۔ دوڑے ہوئے حسن و حسین مسجد میں آئے، بابا غضب ہو گیا، اماں دنیا سے چلی گئی، اماں دنیا سے چلی گئی۔ جملہ سنو علی مکتب کا جملہ، تاریخ بتاتی ہے، مقاتل نے لکھا، ایک مرتبہ علی نے آسمان کی طرف رخ کیا، ایک جملہ طرف کہا زہرا آپ کی شہادت کے بعد علی بے سہارا ہو گیا۔ اے میری زہرا آپ کی شہادت کے بعد علی بے سہارا ہو گیا۔ مسجد سے گھر تک آئے،
زہرا آپ کی شہادت کے بعد علی بے سہارا ہو گیا. علی گھر میں آئے، بچیاں تڑپ رہی تھیں، بچیوں کو سینے سے لگایا، صبر کی تلقین کیا، اے بچیاں صبر کرو، صبر کرو. اور اس کے بعد پھر وصیت کے مطابق غسل کفن ہو گیا. جب غسل کفن ہو گیا نا، میں پوری شہادت نہیں کروں گا، غسل کفن ہو گیا. آخری بات جنازہ تیار ہو گیا. جب جنازہ لے کے چلے رات کی تاریکی میں، سب نے ملاقات کیا. جنازہ جنت البقیع کی طرف آیا. جب وہاں آ کے رکھا گیا جنازہ نا، تو ابھی تاریخ میں ملتا ہے کہ سلمان وہ جنازے کو چھوڑ کے کچھ دور کے فاصلے پہ جا کے علی کی بے بسی کا رونا رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. میرے مولا کی بے بسی ہے، میرے مولا کی بے بسی ہے. عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے. دیکھیے آج بھی شربت میں کو تمام کر کے شریعت مصطفیٰ میں مستحب ہے اگر عورت کی میت ہو تو مستحب یہ ہے کہ عورت کی میت کو محرم قبر میں اتارے. عورت کی میت ہو تو محرم قبر میں اتارے، یہ مستحب ہے شریعت مصطفیٰ میں. سلمان سے جب پوچھا گیا سلمان کیوں جنازہ چھوڑ کے کچھ دور پہ جا کے رو رہے تھے، کہا میں اپنے مولا کی بے بسی پہ رو رہا تھا، میں اپنے مولا کی بے بسی پہ رو رہا تھا. میرا مولا اتنا مجبور تھا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے. میں نے دیکھا ایک مرتبہ میرے مولا نے زہرا کی میت کو اٹھایا، ایک جملہ کہا یا رسول اللہ ادرکنی، آپ کی امانت آپ کے حوالے. جیسے ہی قبر کے حوالے زہرا کی میت کو کیا تو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دی علی نے یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، جب یہ امانت میرے حوالے کیا تھا اس امانت کا پہلو شکستہ نہ تھا، پشت پہ تازیانوں کے نشان نہ تھے، بازو پہ نشان نہ تھے، لیکن جب امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو پہلو شکستہ ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، پشت پہ